बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ मेरे जो मेहमान हैं, सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब जनाब हुसैन जहानिया गदेज़ी साहब ख़ुद काश्तकार हैं, ज़राअत की तालीम हासिल की है। जिस तरह कहते हैं राइट जॉब फॉर राइट मैन, इसी हवाले से ये पंजाब का पहले वज़ीर हैं जो ज़राअत ख़ुद पढ़े हुए भी हैं और प्रैक्टिकली ज़राअत भी करते हैं। इनसे बात करते हैं कि इस हुकूमत में आपको ज़राअत का कलमदान जो है वो सौंपा गया है और आप ख़ुद काश्तकार भी हैं और ज़राई तालीम भी आपने हासिल कर रखी है, तो किस तरह पाकिस्तान की ज़राअत बेहतर हो रही है और किस तरह आप बेहतर करेंगे? क्या आपके पास फ्यूचर प्लान है? इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार भी ज़राअत पर है और ज़राअत एक ऐसा शोबा है जो आप पूरी कौम की होप है। ये एक ऐसा शोबा है जिससे हम अपने कर्ज़ों से भी जान छुड़वा सकते हैं, मुल्क को खुशहाल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या इक़दामात करें ताकि ये जो खुशहाली है इस मुल्क की मुकद्दर बने, इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। हुसैन जहानिया गदेज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपको पहले तो मुबारक हो कि आपने कलमदान संभाला ज़राअत का और आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं और बड़ी खुशी है। और किसानों पर आपको, किसान जो है पाकिस्तान का, वो आप पर बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठा है। तो आप किसानों को आज बताएंगे कि आप क्या प्लान लेके आए हैं, अब तक आप अपनी क्या कारकर्दगी आप दिखा सकते हैं और फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं। माजी में जो देखते रहे तो हम समझते थे शायद हमारा तरीक़ाकार ही ऐसा है कि जो जिस फील्ड का माहिर हो उसकी वजारत उसको ना दी जाए, दूसरे फील्ड की दी जाए। लेकिन इस दफ़ा ये खुशकिस्मती है। पिछले नवंबर में 2.5 साल गुजरने के बाद आपको कलमदान दिया गया। ये कलमदान मुझे मिला है और उस वक्त से बीच में कोई 1.5 महीना तो कोविड ने ज़ाया कर दिया मेरा। बिल्कुल ऐसे। मैं हॉस्पिटलाइज्ड रहा और खुद आपको कोरोना हुआ। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके बावजूद बाकी का हमने जो मेहनत शुरू की, आते साथ मैंने पहला काम तो ये किया कि गंदम की बिजाई पे तवज्जो दी। वो टाइम था बिल्कुल बिजाई का। इस दफ़ा अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि गंदम टाइम से बीजी गई और इस साल एकरेज में भी इजाफा हुआ। अच्छा, आप समझते हैं कि इस दफ़ा जो गंदम की शॉर्टेज है ख़त्म हो जाएगी? इंशाल्लाह, अगर दाएं बाएं ना निकली तो शॉर्टेज नहीं होगी। नहीं, ये दाएं बाएं की बात आप कह रहे हैं, दाएं बाएं रोकना भी तो आपका काम है। रोकना एक हद तक मेरा काम है, लेकिन बॉर्डर्स को सील करना तो मेरा काम नहीं है ना। अच्छा, इस पर आप अपनी तजावीज़ तो ज़रूर देंगे ना? तजावीज़ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम कोशिश करेंगे। और कितने एकड़ पर गंदम काश्त हुई है पंजाब में टोटल? गंदम जो है आम तौर पे हमारी जो एवरेज निकलती है वो 6 मिलियन एकड़ पे गंदम काश्त होती है और इस साल अल्लाह के फजल से 6.5 मिलियन एकड़ पे गंदम। अच्छा, 0.5 का इजाफा हुआ है। 0.5 का इजाफा हुआ है और खुदा करे कि मौसम भी साजगार रहे तो इंशाअल्लाह गंदम की पैदावार बेहतर होगी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जितनी मर्जी ज़राअत में इनकलाब आ जाए, जब आप गंदम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो लोग आपकी वजारत पर और इस शोबे पर उंगली ज़रूर उठाते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और यहाँ पे गंदम की पैदावार कम होना या पिछले साल जैसे एकरेज कम थी, फिर यील्ड भी थोड़ी कम आई, तो पिछले कुछ सालों से गंदम की जो ज़मीन थी वो कम हुई और वो गन्ने ने कुछ ले ली। कुछ क्रॉप्स होती है ना जिनकी दूसरी क्रॉप के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है और कुछ क्रॉप होती है जिनकी नेगेटिव कोरिलेशन होती है। तो पहले जैसे आप जानते हैं कि हमारे खित्ते में कपास हुआ करती थी, तो कपास की गंदम के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन थी क्योंकि एक सीजन में कपास होती थी, उसके बाद दूसरे सीजन में वीट आ जाती। बिल्कुल ठीक है। जब कपास का एरिया गन्ने पे शिफ्ट हुआ तो न सिर्फ कपास का एरिया घटा, गंदम का एरिया भी कम हुआ क्योंकि हमारे इस एरिया में गन्ने की पैदावार काश्त ज़्यादा हुई और कपास की काश्त कम होनी शुरू हुई। तो वो गन्ने से चूँकि एक साल की फसल है तो वो दूसरी फसल उसकी जगह गंदम काश्त नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। और बल्कि 2 साल की फसल होती है
اور کہیں ریٹون میں کہیں جا کے تھوڑی بہت گندم کاشت ہوتی ہے ریٹون کراپ میں، ورنہ زیادہ تر گنے پہ گنا ہی ہوتا ہے گنے پہ سر. ٹھیک ہے. گندم کاشت نہیں ہو پکتی. تو یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے گندم کی ہماری. اچھا، آپ نے گندم کی بات کی کہ آپ نے اس دفعہ 0.5 جو ہے نا اس کا اضافہ ہوا ہے، لیکن گندم کے کاشتکاروں کو کھاد کی اگر میں بات کروں، کھاد کنٹرول ریٹ پر دستیاب نہیں ہے، کھاد کی قیمتیں زیادہ ہیں، کیونکہ اگر کھاد کسان نہیں دے پائے گا تو پیداوار میں یقیناً اتنا اضافہ نہیں ہوگا جتنی آپ توقعات جی کر کے آپ بیٹھے. بجا کہہ رہے ہیں. اور کھاد میں ایک پرابلم آئی ہے ہمیں بین الاقوامی طور پہ، کیونکہ فاسفیٹک فرٹیلائزر جتنے بھی ہیں وہ ہمارے امپورٹ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں فاسفیٹک راکس کی کافی کمی ہے، تو اس وجہ سے وہ ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ پہ. اور دوسرا جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ زراعت پہ صحیح توجہ نہیں دی گئی، اس کا نتیجہ ایک یہ بھی نکلا ہے کہ ہمارا جو ایگریکلچر ہے اس کی امپورٹڈ انپوٹس پہ ڈپینڈنس وقت کے ساتھ بڑھتی گئی ہے. ایک وقت تھا جب ہماری امپورٹڈ انپوٹس پہ ڈپینڈنس لوکلی ہم مینیج کرتے تھے ڈپینڈ، اور اس سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم تھی. اور جب امپورٹڈ انپوٹس پہ ہمارا انحصار ہونے لگا اور جیسے جیسے ڈالر کی قیمت بڑھتی گئی تو وہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی اس کے ساتھ بڑھتی گئی. تو یہ خود کفالت جہاں ہمیں خوراک میں چاہیے یا زرعی پیداوار میں چاہیے، وہاں ہمیں خود کفالت زرعی انپوٹس میں بھی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اقدامات کر رہے ہیں جی، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. انپوٹس میں زیادہ فرٹیلائزر آتی ہے، فرٹیلائزر میں ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل بڑا مہنگا ہو گیا. ڈیزل مہنگا ہو گیا، ڈیزل امپورٹڈ ہے. ہم اس کی آلٹرنیٹو سورس آف انرجی یوز کرنی چاہیے ہمیں. ہمارے آج بھی آدھے ٹیوب ویل جو ہیں وہ، بلکہ آدھے سے زیادہ ٹیوب ویل ڈیزل پہ چلتے ہیں. ان کو سولر پہ کنورٹ ہونا چاہیے. ان کو سولر پہ کنورٹ ہونا چاہیے، یا ان کو بجلی پہ بھی کنورٹ ہو تو تب بھی وہ انڈیجنس ہمارا پروڈکٹ ہے. اسی طرح ہماری جو ہل چلانے کا طریقہ کار ہے، ہل چلانے کا طریقہ کار ہمارا ایک روایتی، ہمارے پاس امپلیمنٹس جو ہیں روایتی قسم کے ہیں. تو اب باہر ٹریکٹر ایک دفعہ جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ چار آپریشن ساتھ اکٹھے کرتا، ہم بار بار چکر لگاتے ہیں، ہم بار بار کرتے ہیں. بلکہ ہمارا جو وہ کلٹیویٹر ہے اس سے تو زمین 4 دفعہ نہ اس ہل چلائیں تو وہ صحیح بنتی نہیں ہے. اچھا، یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کو متعارف کروانا بھی تو حکومت کا کام ہے نا، آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، آپ کے محکمے کی. بالکل. اب ہم اس پہ توجہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے اب میکنائزیشن ہے، وہ ہمارا ایک بنیادی ایشو ہے. جہاں کچھ اور بنیادی ایشو ہے، سیڈ بنیادی ایشو ہے، پاور بنیادی ایشو ہے، تو میکنائزیشن بھی ہمارا زراعت کے سیکٹر میں خاص طور پہ بنیادی ایشو کی حیثیت رکھتا ہے. اور ہمارے ہاں ایسی روایت رہی ہے نا کہ یہ مشینری، ہمارے یہاں ٹریکٹر جو آتا ہے اب کہ وہ ان کو پاس، لیکن کیا وہ ہمارے لوکل ٹریکٹر جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اچھا پوائنٹ ہے، لیکن اس پر بھی آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. یا ہم مشینری جو ہے، مشینری ہم امپورٹ کریں فریلی اور وہ کمپیٹ کرے ہمارے لوکل ٹریکٹر باہر کے بنے ہوئے ٹریکٹر سے، تو یہ ذرا مشکل مرحلہ، بڑا مشکل کام ہے. مشکل مرحلہ ہے. تو اس لیے ہمیں ان کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو مشینری پروڈیوس ہو رہی ہے، جو ٹریکٹر پروڈیوس ہو رہا ہے، کیا وہ اس کو بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہونا چاہیے، پرائس وائز وہ اس کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپلیمنٹس ہیں ان کیا ہمارا زرعی مشینری جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی جدید ہونی چاہیے، وہ جدید ہونی چاہیے. ہم وہ اسکریپ سے لے کے اس کو بنا کے ٹھوکا ٹھاکی کر کے تو اس سے کوئی چیز بنا لیں تو وہ
वक्ती तौर पे तो शायद सस्ती बन जाएगी, लेकिन उसकी कोई लाइफ नहीं होगी, उसकी कोई क्वालिटी नहीं होगी, और उसी हिसाब से उसकी एफिशिएंसी नहीं होगी। अब मशीनरी की आपने बात छेड़ी है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा जी ज़रूर ज़रूर बताएं, बिल्कुल। दुनिया में इस वक्त जो एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है पर्सियन एग्रीकल्चर। ठीक है, पर्सियन एग्रीकल्चर। पर्सियन एग्रीकल्चर, ठीक है। और वो पर्सियन एग्रीकल्चर उस वक्त आएगा जब आपके पास सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं होगी, सोफिस्टिकेटेड इम्प्लीमेंट्स होंगे, आपके पास सही काम करने वाली चीज़ें होंगी। अब एक बड़ा तजाद है ना, अब रूरल लेबर जो है, रूरल सेक्टर की अब इकॉनमी इस किस्म का उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है कि आप रूरल लेबरर को आप अर्बन लेबरर के जितना पे नहीं करते। वेज डिफरेंस है, दुनिया में होता है रूरल अर्बन वेज डिफरेंस एक, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादा गैप है। तो इस सूरत में फिर हमें सोफिस्टिकेटेड मशीन चाहिए उस रूरल लेबर जो हमारी माइग्रेट कर रही है अर्बन एरिया में, उसको रिप्लेस करने के लिए, तो वो हमारे पास अच्छा सर, ये देखिए दूसरा मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बात कर दूँ। हम मुल्तान में हम बैठे हैं, इस इलाके की पहचान है आम। आम बिल्कुल ऐसे है। मैंगो आम, आपने कभी इत्तेफाक हुआ हो आम के बाग में जाने का, और जब वहाँ फल तोड़ रहे होते हैं दरख्तों से, तो आपने देखा होगा लिटरली डंडे मार के आम को नीचे गिरा, सीढ़ियां लगी होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आपने देखा होगा, और वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है आम, और डैमेज हो रहा होता है, डैमेज हो रहा होता है, और अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी जो है डैमेज हो रही होती है, वो डैमेज हो रही होती है। लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं है कि हम हाथ से आराम से तोड़ सकें या उसको कैंची के साथ जो मशीनरी है। बिल्कुल ये इस तरह ये जितनी भी मिसालें देते जाएं, ये मैंने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन आपने जिस तरह बात की कि तो एक ट्रैक्टर, ये इस किस्म की मशीनरी तो हमने ट्रैक्टर मंगा लिया, ट्यूबवेल लगा लिया, और एक कल्टीवेटर ले लिया, और साथ एक ब्लेड ले लिया, और हमने कहा कि जी हम मैकेनाइज्ड हो गए। ये हमारे साथ अलमिया हुआ है। फिर वक्त के साथ साथ जैसे लेबर क्राइसिस आया, तो ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का रिवाज आया, कंबाइन हार्वेस्टर्स हमें चाहिए थे, हमारी वक्त की ज़रूरत थी। हमने स्क्रैप में से कंबाइन हार्वेस्टर उठा के बाहर से यहाँ ले आए, जो कंडम हो चुके थे, जो अपनी लाइफ खत्म कर चुके थे, वो जिनको स्क्रैप कर दिया गया था, वो स्क्रैप से उठा के यहाँ, और वो स्क्रैप हमने काबिल इस्तेमाल बना दिया, उनको फिर काबिल इस्तेमाल करके तो उनसे चल रहे। उसका नतीजा क्या निकला? हमारा 10 से 20% हार्वेस्टिंग लॉसेस हो रहे हैं, स्पेशली वीट में होता है, राइस में। अब ये जो हार्वेस्टर्स हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये वीट स्पेसिफिक है। हाँ, इसको राइस पे लगा देते हैं। हमने राइस पे भी लगा दिया इसको। अब राइस आपको पता है कि उसकी क्वालिटी का प्रीमियम थोड़ा सा डैमेज हो गया, उसकी क्वालिटी चली गई, उसकी सीड के काबिल एज ए सीड के काबिल, खाने के काबिल भी उसके बिल्कुल ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में फिर उसकी प्राइस कम हो जाती है। ये जो आपने सारी बात की, इस पर आप अब इकदाम कर रहे हैं, कोई जदीद मशीनरी आ रही है। अब हमने इसका एक देखें, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि एक ही दफ़ा ट्रैक्टर चलता है और 4 काम करता है। इससे फ्यूल की बड़ी बचत हो सकती है। अगर गवर्नमेंट और आप फेडरल गवर्नमेंट को भी बताएं, अगर इस तरह किसानों को सब्सिडी दें, इस पर सब्सिडी दें और उनको जदीद ज़राई आलात दें। हमने दो काम करने की जा रहे हैं अब। एक तो हम जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको एग्रीकल्चर मशीनरी पे इंसेंटिव्स दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ उन पे जो टैक्सेस लगते थे उनमें भी छूट दे रहे। आप अगर एक ज़िम्मेदार अपने साथ वाले ज़िम्मेदार का ज़मीन पे हल चलाता है और उससे पैसे ले लेता है, तो उससे टैक्स नहीं कटता। नहीं कटता। अगर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर इस फील्ड में एंटर होगा
تو اس پہ سروسز پہ ٹیکس نہیں ہوگا. جی ایس ٹی لگتی ہے 16%. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ٹوکن 1% سبسڈی اچھا جی ایس ٹی لگے. اچھا 15% اس کو ڈسکاؤنٹ کریں. 15% جی ایس ٹی چھوٹ دے دیں. چھوٹ دے دی تاکہ یہ سیکٹر ایک ڈیولپ ہو جائے اور وہ سروس پرووائڈر مارکیٹ میں آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہارویسٹ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا پرسین ایگریکلچر کے لیے ہمیں جدید مشینری چاہیے. یہ جدید مشینری چونکہ ہے اس بہت کا مہنگی میکینزم ہے, ایسے بنے گا جس طرح آپ بہت مہنگی ہے. اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے 90% بلکہ 93% ہمارا کاشتکار جو ہے نا وہ چھوٹا کاشتکار ہے. ہاں چھوٹا ہے اور اس کے بعد ٹریکٹر بھی نہیں ہے. اس کو ذرعی آلات نہیں ہے. یہ مشینری رینٹ پہ لینی پڑتی ہے. رینٹ پہ لینی پڑتی ہے, خود وہ افورڈ نہیں نہیں کرتا. کر سکتے. بالکل تو ٹھیک. اس لیے ہم جو انویسٹرز ہیں بڑے ان کو ہم یہ انسینٹو دے رہے ہیں تاکہ وہ اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کریں, مشینری لے آئیں. اور ہم بلکہ ہماری یہ بھی تجویز ہے کہ یہ جو سیل ٹیکس کی میں نے بات کی ہے نا 16% سے 1%, وہ یہ سروسز پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیل ٹیکس جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس لیتی ہے. تو یہ تو ہم پروونشل گورنمنٹ ہی کر رہی ہے. اور ان کی امپورٹ پہ جو رعایت ہے, چھوٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ رعایت ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہے. اور کل بھی ہم پرائم منسٹر صاحب سے یہ میٹنگ کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو امپورٹ میں بھی چھوٹ مل جائے. چھوٹ مل جائے. بہت اچھا اقدام ہے آپ کا یہ. اور تاکہ ایک دفعہ یہ سیکٹر کھڑا ہو جائے اور وہ جب یہ مارکیٹ میں آ جائے گا, کھڑا ہو جائے گا, تو وہ پھر اس پہ جدید مشینری جب اویلیبل ہوگی عام کسان تک پہنچے گی. آپ یہی اندازہ کر لیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ یہ ہارویسٹر سے 10 سے 15%, 10 سے 20% نقصان ہوتا ہے. تو اگر 20% نہ ہی ہو, 10% کو ہی بچا لیا جائے تو آپ دیکھیں گے ٹوٹل والیوم جہاں ہماری گندم پنجاب کی 17-18 ملین ٹن ہوتی ہے, یہ 20 ملین ٹن ہوتی ہے. اس میں آپ 2 ملین ٹن اور ڈال دیں. اس میں آپ 20 ملین ٹن میں 2 ملین ٹن اور ڈال دیں, اس کا اضافہ ہو جائے گا. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, گندم کے حوالے سے بتا دیا, زرعی آلات اور جدید ٹیکنالوجی پر آپ کام کر رہے ہیں, یہ بڑی خوش آئند بات ہے. یقیناً اس کا عام کسان کو فائدہ پہنچے گا. لیکن اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کسان کا اور اسپیشلی پاکستان کی معیشت کا, کپاس ہماری میجر کراپ تھی. وہ وقت کے ساتھ آپ نے خود بھی کہا کہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ گندم ہی ہماری ڈیمیج ہو گئی اور ہماری جو معیشت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ بھی آئے سال بڑھتے جا رہے ہیں. اس پر آپ کیا پالیسی لا رہے ہیں؟ گنے کو پروموٹ یہاں کیا گیا, دوسری فصلیں یہاں پروموٹ ہو رہی ہیں, کپاس جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. جس طرح اب اس سال دیکھیں 1 کروڑ 60 سے اب 60 لاکھ پہ آ گئے ہم. تو یہ ایک بڑا فرق ہے اور بڑا نقصان ہے. اس پر آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ کپاس زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. زراعت کی بے شک, بالکل کوئی شک. اور کپاس جو ہے بچپن میں اسکولوں میں بھی ہمیں پڑھایا جاتا تھا, سفید سونا کا نام دیا جاتا, بالکل ایسے وائٹ گولڈ اس کو کہتے ہیں. جی وائٹ گولڈ اس کو کہا جاتا تھا. تو کپاس کی ہماری معیشت میں بہت بڑا ایک رول ہے. میں کپاس جب چن لی جاتی ہے, جو پیچھے اس کی یہ چھڑیاں بچتی ہیں, اگر انہی کی ویلیو لگا لیں نا فائر ووڈ کے طور پہ, بالکل ایسے تو وہ بھی اربوں میں جاتی ہے. بالکل ایسے. اور اس سے پھر آگے چلتے جائیں یہ رورل اکانومی میں عام آدمی کی روزگار اس سے منسلک ہے. اس سے منسلک ہے. اور یہ اس طرح سے اس کا ایفیکٹ آتا ہے جب جس زمانے میں کپاس, اب تو کپاس نہ ہونے والی سچویشن ہو گئی ہے نا. آج سے 10 سال پہلے اگر آپ لاہور لبرٹی مارکیٹ کے کسی دکاندار کے پاس جاتے تھے
تو وہ بتا دیتا تھا کہ اس سال کپاس اچھی ہوئی ہے، میری سیل زیادہ ہو سیل زیادہ ہوئی، بالکل ٹھیک بات ہے، اچھا یہ بالکل درست ہے، اس کے اثرات ہر اس کے آدمی تک اثرات پہنچتے ہر ہیں، آدمی تک پہنچتے عام آدمی سے لے کے بڑے آدمی تک۔ بڑے آدمی تک، تجارت کرنے والے تک، کاروباری بندے تک پہنچتے تھے۔ دوسرا اس کا ویلیو چین بہت بڑا ہے، اور اس میں پکنگ سے لے کے جننگ، ویونگ، سر عام مزدور سے لے کر آپ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری تک، ٹیکسٹائل انڈسٹری تک، اور پھر امپورٹر ایکسپورٹر تک، اس کے بعد ویلیو ایڈیشن گارمنٹ انڈسٹری تک اس کی ویلیو ایڈیشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر ہماری ایکسپورٹ کا آج بھی، پہلے بھی ایسے ہی تھا اور یہ ریشو آج بھی ویسے ہے کہ 60% ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے بالکل حاصل ایسے کرتے ہیں، بالکل ایسے ہے، اور اس لیے کپاس ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی کپاس کے ساتھ ہم نے بہت زیادتی کی ہے۔ پرانے زمانے میں، پہلی بات، پرانے زمانے میں زوننگ ہوا کرتی تھی کہ فلاں زون کراپ میں زوننگ، کراپ کے لیے، جی سر، اور وہ سائنٹیفکلی وہ زوننگ جو تھی نا وہ بہت اہم تھی، بالکل ٹھیک، کیونکہ چاول کے وہ لیے اپر پنجاب کا ہے، گجرات، وہ سیالکوٹ، ایک اپر پنجاب کے 11 ڈسٹرکٹ، جو اب ان میں سے مزید ڈسٹرکٹ بن گئے ہیں اور وہ اب 16-17 ڈسٹرکٹ بن گئے، ان میں مخصوص کیا جاتا تھا۔ پھر اس کی سوئنگ جو ہے اس کے لیے بھی ایک ٹائم مخصوص ہوتا تھا کہ مونسون سیزن اس وقت میں سوئنگ کی جائے جب مونسون، کیونکہ چاول کو زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے تو مونسون سیزن میں وہ بالکل ایسے، گنا سینٹرل پنجاب میں محدود کیا گیا، بالکل ٹھیک ہے، اور کپاس کو اب ساؤتھ پنجاب میں محدود کیا گیا۔ تو اس سے یہ جو ان کراپس کے لیے ایکولوجیکل زونز زیادہ موزوں ہیں انہی میں ان کو لگایا جاتا تھا۔ پہلا ظلم یہ ہوا کہ زوننگ ختم ہوئی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کپاس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، دیوار کے ساتھ لگنا پڑا، گنا یا آ گیا، کمپلیٹ یا گنے کو پروموٹ کیا گیا، گنے نے آ کے کپاس کو بیک برنر پہ ڈال دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گنے کو ایک منظم سازش کے تحت لایا گیا، کیا کیا گیا؟ لوگوں کے پرسنل انٹرسٹ ہے نا، کچھ فصلات ایسی ہیں جس سے چند لوگوں کو فائدہ چند ہوتا ہے، انڈیویجولس کو، اس فصل کو لگانے والے کو ہو سکتا ہے زیادہ فائدہ ہو، اور اس فصل کو خریدنے والے کو ہو سکتا ہے زیادہ فائدہ ہو، لیکن ملک کو اس کا فائدہ، ملک کی معیشت پہ یا ملک کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، گنا، میں یہاں پہ ایک بات خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کا کورس کریں یا انٹرنیشنل ٹریڈ کو ایز اے سبجیکٹ پڑھیں تو اس میں ایک بنیادی پرنسپل پڑھایا جاتا ہے جس کو لا آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لا آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا مقصد ہے کہ جس پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے میں آپ کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، آپ کی کاسٹ کم آ رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے، تو آپ اس پروڈکٹ پہ زور دیں، اور جس پروڈکٹ پہ آپ کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے اور آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیریٹیولی وہ آپ کو سستا مل سکتا ہے، تو آپ کو یہاں زور لگانے کی ضرورت ہے، اس پہ زور لگانے پہ اور ایکسٹرا ریسورس اس پہ خرچ کرنے کی بجائے آپ اس کو منگا لیں اور وہ چیزیں پیدا کریں جو یہاں آپ کو سوٹ کرتی ہیں، جو انٹرنیشنلی آپ، یہ ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کا بنیادی اصول ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کو فالو نہیں کیا گیا بالکل ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی۔ اس کو فالو کیا جاتا تو کپاس پہ ہی ہم توجہ دیتے اور ٹیکسٹائل میں اور اس کی ویلیو ایڈیشن میں ہم زیادہ سے زیادہ جاتے، اور یہاں پہ جیسے ساؤتھ پنجاب میں شوگر ملیں لگ گئی، شوگر ملوں کی بھرپار، کاٹن ایریا میں ساری لگ گئی، کاٹن ایریا میں، تو اس میں کاٹن ایریا ختم ہوتا گیا، آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں تو وہ بہت خطرناک حد تک ریپلیس ہوتا گیا شوگر کین کے ساتھ۔ تو اس سے شوگر ایک ایسی یہ ہے، آپ بھی اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، آپ خبروں میں بھی سنتے ہوں گے کہ شوگر جب بھی ایکسپورٹ کرنی پڑی ہے ہمیں سبسڈی دے کر ایکسپورٹ کرنی پڑی ہے، بالکل ایسے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چینی جو ہے باہر کے ملک کے
جو کنزیومر ہے اس کو سبسیڈائز کر رہے ہیں, نہ کہ اپنے ملک کے کنزیومر, ان کو فائدہ پہنچا رہے ان ہیں. کو فائدہ پہنچا رہے بالکل ٹھیک ہے. ہیں, اور آپ کا پیسہ لوز ہو رہا ہے وہاں پہ. جبکہ کاٹن یا ٹیکسٹائل میں ہمیں ہمیشہ ہم نے فارن ایکسچینج ارن کیا ہے, اور اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کر دیں تو اور زیادہ ہم فائدہ ہو سے سکتا ہے. فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل آپ ٹھیک. بنگلہ دیش کی مثال لیں, وہاں تو کپاس نہیں ہوتی, لیکن ان کی گارمنٹ انڈسٹری آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے بڑھ گئی. صرف گارمنٹس بالکل ایسے. گارمنٹ ایکسپورٹ جو ابھی ہمارے فیصل آباد میں بھی ایسے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہماری اپنی اب کاٹن نہیں ہے, لیکن ہمارا یہ جو ہے نا اب اللہ کے کرم سے, اور اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی ٹیکسٹائل سیکٹر پہ جو توجہ ہوئی ہے, اور انہوں نے ان کو جو فیسلٹیز دی ہیں, کچھ ریبیٹس دیے ہیں, کچھ بجلی کے ریٹس میں کچھ انہیں سہولت دی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ یہ اب ہماری ٹیکسٹائل چل پڑی ہے. انٹرنیشنلی آرڈر بھی ہمیں مل گئے ہیں, اور یہ کووڈ کی وجہ سے جہاں اور ممالک میں انڈسٹری بند ہو گئی, ہم نے جو پارشل لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی, تو اس لیے ہمیں اس کا بھی فائدہ ہوا, زیادہ ہمیں آرڈرز مل گئے ہیں ایکسپورٹ کے. بالکل ایسے. لیکن منسٹر صاحب اگر کتنا اچھا ہوتا کہ اگر یہ کاٹن بھی ہماری اپنی ہوتی, یہ تو ہاں باہر سے, کاٹن, اس سے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. 2 سے 3 ارب ڈالر جو ہم کاٹن خریدنے پہ لگا رہے ہیں, وہ ہمیں نہ لگانا پڑتا, اور وہ بہت ہماری اپنی لوکل پروڈکشن ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ جیسے میں نے بتایا نا, اس کے ساتھ ہمارا بنولے سے جو آئل نکلتا جی سر, بالکل. وہ بھی ہمارے آئل پر ہم ایک بھاری رقم خرچ کرتے ہیں اور منگواتے ہیں. پیٹرولیم کے بعد سب سے زیادہ بالکل جو رقم خرچ ہوتی ہے آئل وہ پہ ہوتی ہے. ایڈیبل آئل پہ خرچ ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ تیل دار اجناس پر بھی آپ کی کوئی پالیسی ہے؟ جی بالکل. پرائم منسٹر صاحب کا ایک پیکج چل رہا ہے تیل دار اجناس پہ, اور خاص طور پہ جیسے سورج مکھی ہے, سورج مکھی پہ ہم جو کاشتکار 1 ایکڑ سورج مکھی کاشت کرتا ہے اس کو 5,000 روپیہ ایز اے سبسڈی. یہ گنے پر بھی دیتے تھے ہم. ہاں گنے پر بھی دیتے تھے. وہ تو خیر دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اچھا سر منسٹر صاحب دیکھیں, اس پر بھی آپ کو ضرور وزیر اعظم صاحب کو بھی بتانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بات کی, ایک گنے کی وجہ سے ہماری گندم ڈسٹرب ہو گئی, گندم کی شارٹیج آ گئی, اور چینی بھی ہماری پوری نہیں ہو رہی, اس کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. پھر سب سے بڑا نقصان ہماری کپاس کو بھی ہو گیا کہ کپاس بھی ختم ہو گئی. ایک گنے کی وجہ سے گندم بھی ڈسٹرب ہو گئی. اور آپ کی جس طرح ہم نے کہا کہ ایسے پروڈکٹ کو باہر سے منگوانا چاہیے جس پر کاسٹ کم آئے اور زیادہ ہم یہاں سے پروفٹ کما سکے. اس طرح کی کوئی پالیسی پر آپ کام کر رہے ہیں؟ جی اب کام کر رہے ہیں. اب پرائم منسٹر صاحب نے خصوصی طور پہ میٹنگز لی ہیں, اور اب بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ 15 دن بعد ایک میٹنگ دیا کریں گے ریویو کرنے کے لیے. اور ابھی انہوں نے جو ایگریکلچر پیکج ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے مطابق کام کرنے کے لیے, اور اس کی امپلیمنٹیشن, میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں زراعت نہیں ہے, لیکن عمل نہیں ہوتا تھا. ہم پہلے بھی پچھلے ادوار میں بھی ایگریکلچر کی رپورٹیں ہم لکھتے رہے ہیں. میں ان کمیٹیز کا حصہ رہا ہوں جو ایگریکلچر پہ رپورٹس لکھتے تھے, لیکن وہ رپورٹس الماریوں کی زینت بن جاتی تھی. وہ عمل کبھی نہیں ہوا. اب آپ پر امید ہے؟ اب یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب نے, جیسے کہا ہے کہ وہ 15 دن بعد ایک میٹنگ لیا کریں گے اور پروگرس ایگریکلچر پہ. اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلا تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ زراعت پہ صحیح معنوں میں توجہ دی جا رہی ہے. اچھا, یہ بڑا اچھا اقدام ہے وزیر اعظم صاحب کا. یہ بہت بڑا اقدام ہے وزیر اعظم صاحب کا. اچھا سر, جس طرح کپاس کی آپ نے بات کی کہ کپاس کم سے کم ہوتی گئی اور بہت فرق آ گیا, اس میں جہاں ہم گنے کو دیکھتے ہیں, اب گنے کے جو کاشتکار ہیں ان کے ساتھ بڑا فائدہ ہوا. اچھا, اس کے علاوہ میں اگر آگے آتا ہوں, گنا فیکٹر ہے, پھر اگر مکئی پہ چلے جائیں, مکئی کے کاشتکار کو بڑا پیسہ بچ رہا ہے, چاول والے کو بچ رہا ہے. کپاس کی طرف لوگ اس لیے بھی نہیں جا رہے کہ ہماری ریسرچ ختم ہو گئی ہے. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ بہت سارے فیکٹر ہیں, اس کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو کہا ہے نا, یہ آپ نے بالکل بجا کہا ہے, اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کپاس کی پروڈکشن کم ہونے میں
جو گنے کا رول ہے وہ ایک فیکٹر ہے. ایک فیکٹر ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایگریکلچر ریسرچ کو ماڈرنائز نہیں کیا. ایگریکلچر ریسرچ کی تو حالت یہ تھی کہ ہمارا جو 70s والا سیڈ ایکٹ تھا وہ چل رہا تھا، اور وقت کے ساتھ 2015 میں سیڈ ایکٹ امینڈ کیا گیا، اور وہ زرعی ماہرین کی مشاورت کے ساتھ اس میں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ جو آج کے ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس میں بنیادی بات ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ جس کو ہم بریڈرز رائٹ کہتے ہیں، اس کی پروٹیکشن بہت ضروری تھی. اس میں سیڈ میں ایکٹ میں اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق تبدیلیاں کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے جو 2015 میں سیڈ ایکٹ امینڈ کیا، اس پہ عمل درآمد 2020 تک نہیں ہوا. اور میں آج آپ کو بڑے فخر سے مطلب خوشی محسوس کرتا ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ آج سے 50 سال بعد، ہاں تقریباً 70 کے بعد وہ سیڈ ایکٹ جو جس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، ایک میٹنگ میں میں نے پرائم منسٹر صاحب کی توجہ اس طرف دلوائی تھی، اور انہوں نے اس پہ خاصا نوٹس لیا. پھر ان کے ابھی میٹنگ ہوئی آپ جی کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے، 2-3 ہفتے. تو اس کے مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ اس کے میٹنگ کے 2 دن بعد پرائم منسٹر صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری کا مجھے فون آ گیا کہ آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح. اور وہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے اس ایشو کو پرسو کیا. اس کا نتیجہ ہے کہ وہ سیڈ رجسٹری کا وجود آ گیا، اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ بریڈر رائٹس بھی مل جائیں گے. اور جب بریڈر رائٹس پروٹیکٹڈ ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز بہت سی ریسرچ میں یہاں پاکستان میں آئیں گی اور اپنا بالکل انویسٹمنٹ کریں گی اور جدید ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے. آئیں گی. یہ اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. یہ منسٹر صاحب بڑی اہم آپ نے بات کی ہے. دیکھیں پاکستان بننے سے اب تک ہم کھڑے زراعت پر ہیں، لیکن سیڈ ہمارے پاس نہ ویجیٹیبل کا ہے، دیکھیں نہ فروٹ کا ہے، ویجیٹیبل کا نہ ہمارے سیڈ پاس. کی جو حالت نہایت ہی شرمناک ہے. ہم انڈیا سے منگاتے ہیں، چائنا سے منگاتے ہیں. انڈیا سے منگاتے تھے، اور انڈیا سے تو ویسے ٹریڈ، ہم ایگریکلچر ٹریڈ کرتے رہے نا جی. آلو انڈیا سے منگا لو، ٹماٹر انڈیا سے منگا لو، فلاں چیز انڈیا سے منگا لو. ہمارے کسان کو نقصان ہوتا تھا کیونکہ انڈیا میں ایگریکلچر بالکل سبسیڈائزڈ ہے. وہاں پہ بڑی ہیوی سبسڈیز ملتی ہے ایگریکلچر سیکٹر کو. تو ہمارا کسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کاسٹ میں. یہاں انڈیا سے جب یہ سبزیاں منگانی شروع کی تو ہمارے ہاں ٹنل فارمنگ جتنی شروع ہوئی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. سستی چیز آ رہی تھی، یہاں کی چیز آ رہی تھی، اور وہ ان کے لیے افورڈیبل ہی نہیں تھی ہمارے فارمر کے لیے. اب یہ ٹریڈ بند ہونے سے ہمارا ویجیٹیبل کا جو کاشتکار ہے اس کو فائدہ اور ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا سے ہم اینڈ پروڈکٹ تو منگا رہے ہیں، آلو منگا رہے ہیں، ٹماٹر منگا رہے ہیں. ان چیزوں کو اگانے کے لیے جو مشینری انڈیا کے پاس ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو منگانے پہ پابندی. بالکل ٹھیک ہے. اور جو فرٹیلائزر سستی ملتی ہے وہ بھی نہیں آ سکتی. جو فرٹیلائزر ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اینڈ پروڈکٹ ہم منگا رہے ہیں. یہ ہم جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ ادھر بھیج دیتے تھے ضرورت سے زیادہ. اس کا فائدہ ہوا پچھلے دنوں ہی ایک کلپ دیکھ رہا تھا. وہ انڈین کاشتکار وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جی وہ ہم پاکستان مٹر بھیجتے ہیں. وہ مٹر پہ بات کر رہے تھے، پیس پہ. تو کہ ہم مٹر بھیجتے تھے، ہماری اتنا پروفٹ اتنا زیادہ تھا، اب ہماری مٹر کے خریدار اس طرح نہیں رہے. تو یہ اس سے ہم اپنے لوکل پروڈیوسر کو کرش کر رہے تھے. وہ ایسی پالیسی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوکلی اگر سیلف سفیشینسی لینی ہے فوڈ میں، تو پھر ہمیں لوکل
ग्रोअर को इनकरेज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और उसको हमें इस तरह के वायबल करना पड़ेगा कि वो उस पे टैक्सेशन का बोझ ना हो। अच्छा, आपने ज़राअत का कलमदान संभाला, ये जो महकमा ज़राअत है, आप समझते हैं कि छोटे किसान की रहनुमाई करता है और प्रॉपर जो जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया में है या पाकिस्तान में आ चुकी है, जो अभी तक भी आम किसान तक नहीं पहुंची, इस पर आप कोई पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं ताकि आम जो छोटा किसान है उसको भी नई चीज़ों का, जदीद टेक्नोलॉजी का जी, पता यहाँ चले? पे ज़राअत का जो महकमा एक्सटेंशन है ना, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो नई रिसर्च है, जो नया बीज है, उसको काश्तकारों तक पहुँचाए और काश्तकारों को आगाही दे। उसमें दो मसले हैं। एक तो हमारा जो वर्कर है, हमारा जो एक एक्सटेंशन वर्कर है, उसके लिए जो उसको एरिया हम दे देते हैं, एक तहसील में एक एग्रीकल्चर अफसर। सर, मैं यही बात करने वाला था, एक यूनियन काउंसिल में एक अगर आपका फील्ड अफसर है तो वो कैसे जाएगा? तो क्या आप नहीं समझते कि इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है? इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ये इसी क्योंकि टॉपिक पे पुराना मैं आ स्ट्रक्चर रहा चल रहा है, हूँ, कोई इसी टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ कि हमारे लिए एक तो मसला ये है कि उससे एक, देखे ना, एक अगर गधे पे उतना बोझ वजन ला देंगे ज्यादा ना डाल दें, बिल्कुल ठीक है, कि जितना वो उठा सकेगा, अगर उसके बिल्कुल ऐसे ऊँट के तो बराबर वो का कहीं नहीं वजन पहुंच डालेंगे सकेगा। तो वो नहीं उठा सकेगा। तो ये हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर पे एक तो एक तरफ वजन ज़्यादा है, हमें ज़्यादा वर्कर चाहिए, और अभी भी जो सैंक्शन पोस्ट है हमारी वो खाली पड़ी है, आधी खाली खाली पड़ी है, आधी खाली पड़ी। बिल्कुल ऐसे। तो ये ऑस्टेरिटी ड्राइव में, चूँकि मैंने शुरू में कहा था ना एग्रीकल्चर नेग्लेक्टेड एरिया है, ऑस्टेरिटी ड्राइव का फिर वो नेग्लेक्टेड एरियाज़ पे ज़्यादा असर पड़ता है, जो एरियाज वैसे आप हाईलाइट इसको हुए रिफॉर्म होते से हैं। पहले अगर इसको किसी एक आध एरिया को, जिस तरह आप क्रॉप जोने कह रहे नहीं, हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को देकर देखें, शायद जी इसमें जी बेहतर है। हम प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सटेंशन सर्विस में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम आप एक नया मॉडल बना रहे हैं, और उसके और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। और अब हम टारगेट ओरिएंटेड काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उससे हम ताकि रिजल्ट बेहतर ले सकें। ठीक है। और अच्छा, ये आपने एग्रीकल्चर पे भी बात हो गई, मकसद है आप रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है हमारे किसानों के लिए, छोटा किसान है उसके लिए एक अच्छी खबर है कि आप महकमा ज़राअत में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। अब यकीनन ज़राई माहिरीन वहाँ तक भी पहुँचेंगे और जदीद टेक्नोलॉजी देंगे। पंजाब की रिसर्च पर मैं बात करूँगा, जो ज़राई तहकीक जी, है, रिसर्च ज़राई तहकीक कॉटन के अलावा, कॉटन की आपने बात कर दी, इसके अलावा कॉटन भी और दूसरी वैरायटीज भी जो हैं, तहकीक इस तरह होती है कि हमारे जो पुराने लोग थे ना, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी ज़राअत ने कोई इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। आप देखें ना, हमारी आबादी जो एक ये तूफान है, बिल्कुल ठीक है। 47 में हम 3 करोड़ के करीब थे, अब 22-25 अब करोड़ पे 22 करोड़ हैं, जो 7 गुना से भी ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो गई है। तो इन हालात में ज़रूरी पैदावार ने भी तो साथ साथ इजाफा हुआ है, जो इनको फीड कर रहे हैं, जो 22-25 करोड़ को फीड कर रहे हैं। अगर 7 गुना आबादी बढ़ी है तो ज़रूरी पैदावार भी 7 गुना बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन अब अगर हम देखें, लेकिन इसमें अभी भी एक इशू है। आज भी हम ओवरऑल 7 अरब डॉलर की ईडेबल इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, बिल्कुल ऐसे। और इसी वजह से महकमा ज़राअत पे हर्फ आता है, और वो कहा जाता है कि उसने रिसर्च में पूरी तरह। दो बातें इसमें, कुछ महकमा ज़राअत की तरफ से भी मैं कहूँगा कि कोताही है, मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को। और दूसरी बात यह है कि प्रायोरिटी भी नहीं थी हुकूमतों की, तरजीहात में भी शामिल नहीं था, बिल्कुल शामिल था। तो अब आप समझते हैं, अब मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ।
آپ کے یہی ملتان کی، بلکہ یہ آپ کا جو ملتان کا پی ٹی وی اسٹیشن ہے، اس کے دونوں طرف سامنے فیڈرل گورنمنٹ ہے، پیچھے پنجاب گورنمنٹ ہے، سامنے جو فیڈرل گورنمنٹ کا اتنا بڑا کپاس کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو پچھلے 5 سال سے کوئی فنڈ نہیں ملا. تنخواہیں نہیں مل رہی سر، فنڈز کو چھوڑیں، فنڈ ہوگا تو تنخواہ نہیں مل ملے رہی گی. سر. دیکھیں پچھلے وہ اب یہ چلتا تھا ادارہ کاٹن سیس پہ، کاٹن پہ جو سیس لگتی تھی، بالکل ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل والے وہ اپٹما والے سیس دیتے تھے اور اس سے یہ ادارہ چلتا تھا. پچھلے 5 سال سے ایک سٹے آرڈر کی بنیاد پہ اپٹما والے وہ سیس والا فنڈ دے نہیں رہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ادارہ بند پڑا، اس میں تالے لگے ہوئے. جب شروع میں لیو کلڈ وائرس آئی کپاس پہ لگنی شروع ہوئی، تو لیو کلڈ وائرس ریزسٹنٹ ورائٹیز سب سے پہلے CCRI نے دی تھی، متعارف کرائی تھی. اور اب وہاں کام نہیں ہو رہا کیونکہ پیسے. اب اس میں ہم نے تو، ہماری تو بڑی سمپل تجویز ہے کہ جو بھی سیس گورنمنٹ نے لینی ہے وہ گورنمنٹ جانے اور اپٹما جانے. ان اداروں کو فنڈز دیں، تنخواہیں دیں، گورنمنٹ جو ہے انڈیپینڈنٹلی فنڈ کرے اور ان میں ریسرچ. تو آپ نے ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے؟ جی، ریکمنڈیشنز ہم نے یہی، کیونکہ فیڈرل منسٹر آپ اکٹھے ہیں تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. یہی ریکمنڈیشنز ہم نے دی ہیں نا، کہ یہ سیس سے ڈائریکٹلی ان کو فنڈنگ نہ کی جائے، بلکہ یہ سیس جو بھی گورنمنٹ نے چارج کرنی ہے گورنمنٹ چارج کرے آپٹما سے، اور ان کے لیے انڈیپینڈنٹ بجٹ لائن ہونی چاہیے. اچھا سر، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی، میں پروونشل گورنمنٹ کی بات کروں. اس طرح یہاں پر مینگو ریسرچ ہے ملتان میں، اس طرح ہمارا کاٹن ریسرچ بھی ہے، اس طرح بھاولپور میں آپ کا ڈیٹ ریسرچ ہے. اس کی فنڈنگ کی اور اس کی کیا صورتحال ہے، اور کتنے % آپ دے رہے ہیں، اور ریسرچ پر کتنی آپ کی اس وقت کتنی ترجیح ہے؟ دیکھیں، ریسرچ پروجیکٹس کے حساب سے بنتے ہیں نا. ریسرچ کا ہمارا حال یہ تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ ہے جو ریسرچ پروجیکٹس اپروو کرتا ہے، اور مختلف اداروں کو پھر وہ ریسرچ پروجیکٹس الاٹ کیے جاتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ تھا ہی نہیں. اچھا، جب اس کی ٹرم ایکسپائر ہوئی تو اس کے بعد نیا بورڈ بنا ہی نہیں، پرانا بورڈ ڈیزالو ہو گیا. اچھا، اس بورڈ کا جو پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، وہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے کوئی 2 ماہ پہلے اس کا چیف ایگزیکٹو اس کا تعینات کیا ہے، اور اب بورڈ بنایا ہے. اور انشاءاللہ ایک زرعی ملک کس طرح ایسے سروائیو کرے گا جب اس طرح کی اہم چیزیں نہیں ہوں گی؟ اس طرح کے اہم ڈیسیژنز اگر نہیں ہوں گے تو پھر تبھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ ماضی میں ریسرچ اس لیے نظر انداز ہوئی ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ہی نظر انداز کیا گیا. بالکل. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی. ناظرین، حسین جہاں گردیزی صاحب وزیر زراعت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بڑے تفصیلاً گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان زراعت میں کس قدر دلچسپی لے رہے ہیں. اس حوالے سے وہ خود بھی بڑے پر امید ہیں، کیونکہ وہ وزیر کے ساتھ ساتھ ایک کسان بھی ہیں. یقیناً اس ملک میں اب زراعت بہتر ہوگی، کسان خوشحال ہوگا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.